बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक वफ़द की मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से, और इस वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू हुई है कराची के पैकेज के हवाले से, ख़ास तौर पे यानी जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं या जो नुकात जिनके तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुआहदा हुआ था हुकूमत में शमूलियत के लिए। आपको ये बताते चलें कि इस मुलाकात में गवर्नर सिंध के हमरा हलीमा आदिल शेख भी शामिल थे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील, साबिक़ मेयर वसीम अख्तर साहब, और उनके साथ साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। तो इस मुलाकात में मुख्तलिफ नुकात पे गुफ्तगू हुई, और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक़ मेयर कराची और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर, आज ये मुलाकात गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से हुई। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कराची के हवाले से यानी जो तरक्याती मंसूबे हैं, कौन से ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं जिनकी वजह से कराची वालों को कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, यही वजह बनी थी आज की मुलाकात, और हमने हमारी शिकायतें थी इसमें पीआई की गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो, और फिर उसके बाद जो कराची के हवाले से कई मीटिंग्स हुई, एपेक्स कमेटियां बनी और ऐलानात हुए बहुत लिए। तो हाँ जी, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। जी वसीम अख्तर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आ रही है आवाज़। जी 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 सर, जी सर, फरमाइएगा। तो हम गवर्नर साहब के पास गए थे, यही सारी चीजें सामने रखी कि एक तो बहुत स्लो पेस, बल्कि पेस तो लफ्ज फिट होता नहीं है। कहाँ हैं वो डेवलपमेंट स्कीम्स, किस तरह से शुरू हो रही हैं। मीटिंग्स में बहुत सारी बातें की गई थी। अब तो इतना हो गया है कि ऐसी मीटिंग्स होती हैं, एपेक्स कमेटी या दूसरी और मीटिंग्स होती हैं, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इन्विटेशन ही नहीं होती, बताया ही नहीं जाता मीटिंग का। तो ये सारी शिकायतें थी जो हमने गवर्नर साहब के सामने रखी, और उसके बाद फिर ये भी माजी की जो मीटिंग हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, असद उमर साहब बैठे थे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा कराची का वो मुशावरत के साथ आएगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की जाएगी। मगर ये अचानक एडमिनिस्ट्रेटर सिंध गवर्नमेंट ने लगा दिया, ना गवर्नर साहब को पता है, ना पीटीआई को पता है, ना हमें पता है जी एमकेएम को। तो ये सारी डिस्कशन में चीजें आई हैं, और ये फर्दर भी हम जब भी मौका मिला हम पीएम साहब के सामने भी रखेंगे, और गवर्नर साहब से हमने यही रिक्वेस्ट की कि इन चीजों को देखें, और या तो फिर हम जो भी मीटिंग्स होती हैं फिर हम हमारी नुमाइंदगी हम नहीं कर रखेंगे उसमें। अगर मीटिंग्स में बुलाया ना जाए, और फिर एक मीटिंग जो इस्लामाबाद में भी हुई जिसमें असद उमर साहब और बहुत सारे इदारों के लोग मौजूद थे, जिसमें सीएम साहब और मिनिस्टर्स थे, जहाँ एग्री किया गया था कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो मीटिंग थी, मुशावरत के साथ होगा जी, तो वो भी नहीं हो सका। अच्छा वसीम अख्तर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर जिनको अब अपॉइंट किया गया है लईक साहब, आप लोग क्या सर मुत्तफिक हैं? आपको कोई उनके नाम पे एतराज तो नहीं है? बज़ाहिर होना तो नहीं चाहिए, लगता है ऐसा है। देखें, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है जब मीटिंग्स में डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसको फिर उस पर अमल भी होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है, नोटिफिकेशन हो गया, मुशावरत तो की जाती है ना, चाहे वो पीटीआई से चाहे वो एमकेएम से। जब डिसाइड हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर जब भी लगेंगे तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगाए, तो हमने तो खबर सुनी, पीटीआई ने भी खबर सुनी जी। तो असर तो वजह ये है जी। अच्छा वसीम भाई, शिकायत की बात अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि
جس طرح افتخار شلوانی کے نام پر ایک اعتراض تھا، تو کیا اب بھی متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات ہیں لائق صاحب کے نام پہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کراچی؟ یہ جاننا چاہوں گا سر۔ دیکھیں پھر میں جواب وہی ریپیٹ کروں گا جی کہ کمپیٹنٹ آفیسر ہو یا نہیں ہو، مجھے آفیسر شخصیت پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں طریقہ کار پہ جب ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم مشاورت کے ساتھ کریں گے، ایڈمنسٹریٹر کو لے کے آئیں گے اور جس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی اور ایم کیو ایم بھی ہوگی، اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم، تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمارا اختلاف یہ ہے، شکایت یہ ہے، اور جو کہ میری اکیلی کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بھی ہے۔ گورنر صاحب بھی یہی شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے علم میں بھی نہیں تھا یہ، اور پھر ہم نے جو بھی ہماری گریوینسز تھیں، ہمارے جو ایگریمنٹ تھے، ہم نے گورنر صاحب کے سامنے رکھے کہ فیڈرل لیول پہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں امین الحق صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میٹنگ ہے۔ ان کے کہنے پہ پی ایم صاحب میٹنگ رکھتے ہیں اور امین الحق ہی نہیں ہوتے اس میٹنگ میں، تو یہ کوئی بہانہ ایکسیپٹ کیا جا نہیں سکتا اس میں کہ یاد نہیں رہا یا پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں تھا اس لیے ایم کیو ایم کا بھی نہیں رکھا۔ تو ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے پی ٹی آئی کا تھا یا نہیں تھا۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے متحدہ قومی موومنٹ کو نہیں بلایا جاتا تاکہ وہ جو نکات ہیں ان پر بات نہ ہو سکے؟ وہی ہم نے اسی لیے گورنر صاحب سے میٹنگ رکھی تھی اور ونس فار آل انہیں بتایا کہ ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ دیکھیں، آپ یہاں نمائندے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور آپ سے ہی ہمارا انٹریکشن رہا ہے، میٹنگز ہمارے آپ کے تھرو ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ باتیں آگے تک پہنچائیں یا ہم میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہو جس میں ہم یہ ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھیں، ونس فار آل ہمیں بتا دیا جائے ویئر وی اسٹینڈ، تاکہ ہم اپنا کوئی ڈیسیشن لے سکیں۔ وسیم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت میئر آپ نے ایک پورا ٹینیور سرو کیا کراچی کے لیے، مختلف معاہدے معاف کیجیے گا سر، آپ کی جانب سے مختلف معاہدے کیے گئے اور ان کانٹریکٹس میں مختلف راؤنڈ اباؤٹس کے کانٹریکٹس ہیں، مختلف پیٹرول پمپس کے، ہاسپٹلس کے، کافی سارے کانٹریکٹس ہیں۔ سر سابقہ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی نے بہت سے معاہدے جو ہیں وہ یک جنبش قلم جو ہے نا اسٹرائک آف کر دیے، ختم کر دیے، جتنی چورنگیاں جو بنی ہوئی تھیں کمرشل ان سب کے معاہدے ختم کر دیے، پیٹرول پمپس کے معاہدے بالکل ایٹ ونس ختم کر دیے، ہاسپٹلس کے اگر کسی این جی او سے معاہدے تھے وہ ختم کر دیے۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گا کیا قانونی طور پہ جو معاہدے آپ نے کیے تھے وہ صرف آپ کے ٹینیور تک محیط تھے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، راؤنڈ اباؤٹس پہ میں نے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں آج تک، پلس جو بھی ہاسپٹلس کے یا پیٹرول پمپ کے جو معاہدے تھے وہ میں نے نہیں کیے تھے، وہ مجھ سے پہلے کے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، 20-25 سال کی لیزیں دی ہیں، وہ سب لوگ کورٹس میں ہیں۔ میں نے تو آج تک اس چیز کو چھیڑا نہیں، کیونکہ چھیڑنا بیکار ہے، ان کو لیز دی ہوئی ہے پچھلی ایڈمنسٹریٹرز کے زمانے میں۔ یہ سارے جو معاہدے ہوئے یہ میں نے نہیں کیے ہوئے، یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو ایڈمنسٹریٹرز تھے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی خود ساری خرابیاں ہیں۔ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب جو آئے ہیں، شیروانی صاحب آئے تھے اب چلے گئے، انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ۔ اسی طرح ہاکس بے میں جو بھی ہٹس ہیں وہ بھی پرانے معاہدے کیے ہوئے ہیں، میرے پاس تو وہ پاورز ہی نہیں تھے معاہدے کرنے کے، میں تو 1 سال سے اوپر لیز دے ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا یہ پاور۔ اچھا، لیکن سر اگر آپ چاہتے تو آپ بھی یہ معاہدے تمام کینسل کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے معاہدے جو پچھلی حکومتوں کے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، میں الیکٹڈ آدمی تھا اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی کورٹس میں گئے ہوئے ہیں، اسٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ معاہدے ختم کرنا اس وقت ختم کرے جب آپ اس پہ امپلیمنٹ تو ہو۔ لوگوں نے تو کورٹوں سے اسٹے لیے ہوئے ہیں، آپ معاہدے کیسے ختم کرو گے؟ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، کے ایم سی سے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کے زمانے میں یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک اعلان ہی ہو سکتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی ریزلٹ کیا ہے یہ تو دیکھیں، معاہدے ختم ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو دیکھیں پہلے۔ اچھا سر، اب جو ضلعی ایڈمنسٹریٹر لگنے ہیں کیا ان کی مطلب سر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی شاید ادارے کے اندر سے ہی لوگوں کو ضلعی ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا، پہلے تو ڈپٹی کمشنرز کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو کیا ان کی تعیناتی میں آپ سے یا آپ کی پارٹی سے مشاورت کی جائے گی؟
یہ تو اب سوال گورنمنٹ آف سندھ سے بنتا ہے، مشاورت ہونی چاہیے، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، مگر ان سے کوئی بعید نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کی. انہوں نے تو وہ والے آفیسرز لگا دیے ہیں جو پلی بارگین کر کے آئے نیب سے. تو یہاں تو ہنسی آتی ہے. جو افسروں پہ کیس چل رہے تھے نیب کے اور جنہوں نے پلی بارگین کیا ہے نیب سے، ان کو پھر سے لگا دیا گیا. جنہوں نے کرپشن میں کوئی 20-25% نیب کو دے کے آئے ہیں. تو اللہ حافظ ہے صوبہ سندھ کا. تو بھائی تو سر نیب سے جب اگر کوئی پلی بارگین کر کے آتا ہے تو اب تو سر نیب کی جانب سے بھی بتایا بھی نہیں جاتا سر، مطلب یہ اناؤنس نہیں کیا جاتا کہ یہ پلی بارگین ہے، کلین چیٹ بھی مل جاتی ہے. تو سر وفاقی حکومت سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ کم از کم نیب نوٹیفائی تو کرے کہ کن لوگوں نے جو ہے نا پلی بارگیننگ کی ہے؟ نہ سندھ حکومت آپ کی لسٹ دینے کو تیار ہے کہ وہ 500 کون سے لوگ ہیں جو پلی بارگیننگ کر کے آئے ہیں، نہ نیب کی جانب سے نوٹیفائی کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کورٹ میں گئے، کورٹ اب سوال کر رہی ہے ان سے، لسٹ منگائیے، سامنے آ جائے گا سب کچھ. اچھا سر، گورنر صاحب سے مردم شماری یا 5% جو دوبارہ مردم شماری یا آڈٹ کی جو بات کی گئی تھی اس پہ کوئی گفتگو ہوئی سر؟ دیکھیں گفتگو تو ہر چیز کو ہوئی ہے. فردر گفتگو کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں تاکہ مزید ہم اس کو کوئی حتمی شکل دے سکیں. ہمیں بھی اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی پریشرز ہیں، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے ساتھی کارکنان پارٹی کے جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں حکومت میں مگر مسائل حل نہیں ہو رہے، چاہے وہ پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں یا ہمارے کراچی کے ایشوز ہوں. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ونس فار آل اس معاملے کو نمٹایا جائے. تو گورنر صاحب کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں اور میری پوری امید ہے مجھے کہ گورنر صاحب اس میٹر کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اب سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں سر یا نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہوں، ٹائم پہ ہوں. لیکن سر پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو جائیں، جبکہ یہ مردم شماری کا آڈٹ یا نئی مردم شماری کرانا، یہ تمام چیزیں سر وفاقی حکومت کے ہاتھ میں، اس پہ سندھ حکومت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. صوبائی حکومت کا کام ہے، ذمہ داری ہے الیکشن کرانا. تو جب تک وہ معاملات جو الیکشن کمیشن سے پرٹین کرتے ہیں، جو کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ ریزالو نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. مگر ذمہ داری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ الیکشن فوراً کرائیں. سر لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو باقاعدہ جو ہے وہ تاج حیدر صاحب کی درخواست پہ اور کراچی سے ہی درخواست دی گئی ہے سر، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے الیکشنز کو مؤخر کیا ہے. اور پھر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ جب تک کہ جو ہے نا یہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک شرط مردم شماری کی ہے. اب سر اعداد و شمار کا جو ادارہ ہے وہ تو ٹوٹلی وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اس سے تو سر کوئی تعلق بنتا ہی نہیں نا سندھ حکومت کا. اگر تو اب فیڈرل گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے تو یہ ایشوز ریزالو کرائیں الیکشن کمیشن سے بھی. سر گرین لائن کیا سمجھتے ہیں سر؟ ایک عرصے سے یعنی آپ کی میئرشپ کے زمانے میں بھی اعلان ہوتا رہا، یعنی اب تو تقریباً جو اس کے افتتاح کی ڈیٹ، حتمی ڈیٹ دے دی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو، اب تو اس کو بھی 1 سال ہونے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ جو چیزیں؟ دیکھیں میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جب تک نظر نہ آ جائے، ہو نہ جائے، گراؤنڈ پہ نظر نہ آئے وہ ایگزیکیوشن، جب تک یقین نہیں آتا. اعلانات ہم سن کے تھک گئے ہیں، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. کراچی جو پورے ملک کو چلاتا ہے، ٹیکسز دیتا ہے، اس کے نصیب میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی ان قریب جو وعدے کیے گئے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. سر اب آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، بحیثیت اتحادی جماعت آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کیا آپ کی جماعت اس حوالے سے احتجاج کرے گی کہ یہ 7 روپے پیٹرول میں اضافہ، بجلی کے نرخ میں اضافہ، سر عوام کہاں جائیں اس کووڈ کی سچویشن میں، جبکہ تمام لوگوں کا کاروبار، روزگار، ہر چیز سر اس وقت ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے، اور اس پہ سے پھر مہنگائی، پیٹرول مہنگا ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی، کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل، ہم ہر جگہ ہر فورم پہ اس پہ احتجاج آواز بلند کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے.
کہ توجہ جو ہے گورنمنٹ کی وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہو، سبسڈی عوام کے لیے ہو، اور نہ کہ بڑے بڑے جو اربوں پتی ہیں ان کے لیے ہو، اور اس جھگڑے سے نکل کے عوام کی طرف توجہ دی جائے، مہنگائی کی طرف توجہ دی جائے، کووڈ کی طرف توجہ دی جائے۔ پوری دنیا میں اگر آپ چینل اٹھا کے دیکھو، CNN، BBC اور بہت سارے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دوائی جو آئی ہے، ویکسین جو آئی ہے، وہ کس طرح سے خریدی جائے گی، کن کن لوگوں کو لگائی جائے گی۔ ہمارے یہاں اس پہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمارے یہاں تو دھرنے پہ بات ہو رہی ہے، جلسوں پہ بات ہو رہی ہے، اجازت ملے گی، اس کو اریسٹ کرو، اس کو اریسٹ کرو، اس کے علاوہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ نان سیریسنیس جو ہے وہ عوام سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بڑی افسوسناک ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز سے نکل کے کم از کم اس طرف توجہ دے کہ کووڈ میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے، اگر ویکسین خریدنی ہے تو کون لوگ ہوں گے جن کو لگائے جائیں گے، تاکہ عوام کو ایک ریلیف تو ملے، کم از کم ایک خبر تو ملے عوام کو کہ کچھ گورنمنٹ کووڈ کے حوالے سے کر رہی ہے، مہنگائی کے حوالے سے کر رہی ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے اس کا جھگڑا ہے، باقی سارے ایشوز پہ توجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، سابق میئر کراچی اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کا علاقہ کلفٹن بلاول ہاؤس کے قریب چائنا ٹاؤن ریسٹورنٹ، جس میں ایک لال کلر کی ڈبل کیبن میں بم نصب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دہشت گرد، یعنی دو دہشت گرد ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے، انہوں نے میگنیٹک ڈیوائس کے ذریعے اس بام کو اس لال کلر کی ڈبل کیبن پہ نصب کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے دوران بم کا ڈیٹونیٹر جو ہوتا ہے وہ نکل کے نیچے گر گیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ ڈیٹونیٹر اس بام کے ساتھ یا اس ڈیوائس کے ساتھ لگا رہ جاتا تو بہت تباہی مچ سکتی تھی، اور پھر ان دہشت گردوں نے یعنی اس بام کو ایکسپلوڈ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ ڈیٹونیٹر نکل چکا تھا اس لیے یہ 1 کلو گرام وزنی جو کہ بارودی مواد تھا وہ نہیں پھٹ سکا۔ کیا تفصیلات ہیں، کون لوگ تھے اور گاڑی کس کی تھی، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں جی، آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب جی، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ جو آج ایک یعنی عجیب سا واقعہ پیش آیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ پولیس نے بر وقت پہنچ کے، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پہنچ کے جو ہے اس بم کو، اس ڈیوائس کو ناکارہ بنایا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب تک CCTV فوٹیج تحقیقاتی اداروں کو ملی ہے اس کے اندر ایک چیز تو یہ کلیئر ہوئی کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس گاڑی کے، جب یہ گاڑی انہوں نے روکی ہے نا، چائنا ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، یہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کی گاڑی کے پیچھے سے جا کے انہوں نے یہ ڈیوائس، جو میگنیٹ ڈیوائس تھی، اس کے ذریعے گاڑی کے پیچھے طرف جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ اب اس کو جب وہ لگا کے یہاں سے فرار ہوئے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ پہلے ہی جو غیر ملکی عملہ اس کو تھریٹ کی تو صورتحال ہے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس پہنچی اور پولیس نے پورا ایریا نہ صرف کارڈن کیا بلکہ کارڈن کرنے کے بعد اس بم کو جو ہے وہ تحویل میں بھی لے لیا۔ اس وقت جو CCTV حکام ہے، جیسے اس قسم کے معاملات کے ماہر ہیں راجہ عمر خطاب، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیوائس میں جو کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کا میگنیٹ استعمال کیا گیا ہے یہ زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں وہ کراچی میں دہشت گردی کے لیے اس قسم کی وارداتیں کرتی رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیوائس میں موجود جو ڈیٹونیٹر ہے وہ پھٹ گیا مگر بارودی مواد نہیں پھٹا۔ اگر وہ بارودی مواد پھٹ جاتا تو یہ جو ہے وہ پوری گاڑی اڑ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے 1-2 گاڑی کے ایسے بلاسٹ ہوئے ہیں جس کے اندر پوری یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے جب بھی اس واقعے سے بھی صبح نپٹ ہی نہیں پائے تھے کہ دوسرا حملہ جو ہے وہ رینجرز کے اوپر ہو گیا۔ جی جامع کراچی والا ہے نا۔ تو آج کا دن ان دونوں چیزوں میں کیا مماثلت نظر آتی ہے؟
देखिए बिल्कुल अभी तहकीकाती इदारों का अब तक जो ये कहना है कि असल में जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं इसके ऊपर उनका ये कहना है कि कराची में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में ही काम किया जाए, ताकि जिन्होंने सिक्योरिटी मामलात को देखना है वो इस तरफ लगे और उनका मरकज कुछ और है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए खास तौर पर जो गैर मुल्की सिफारत खाने और इसका अमला है और उसके साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज खास तौर पर जो कराची में सियासी एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर जो है वो खास फोकस किया हुआ, कहीं कोई बड़ा सानिया रोनुमा ना हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस सिलसिले में अभी तक कोई लीड मिल सकी है कि आया ये दहशतगर्द थे, ताल्लुक़ इनका कहाँ से था या कहाँ से मुमकिना तौर पे हो सकता है, या इनकी कोई शक्लों की कोई शनाख्त, कोई शबी बन सकी हो? देखिए अभी तो फुटेज तो जरूर हाथ आई है मोटरसाइकिल में, मगर इनके चेहरे वाजे नहीं है। जो अभी तक फुटेज देखी है उसके अंदर चेहरे इनकी वाजे करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं खासतौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। वो गाड़ी का नंबर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है उस गाड़ी का नंबर भी दोनों तरफ से जो है वाजे नहीं आ रहा। तो इसका चेहरे और हुलिये दोनों की जिसामत तो भारी है, मगर इसके साथ साथ अभी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उन्होंने इसके ऊपर एक खास काम और शुरू किया है कि जो कलअदम तंजीमों के हाल ही में जो जमानत पर रिहा होने वाले लोग हैं ना उनको भी छानबीन कर रही है। तो तहकीकाती इदारे तो इस चीज के ऊपर खासा वो हैं कि होपफुल है कि यकीनन इसके अंदर जो ग्रुप या अनासिर मुलविस है आज की सुबह वाली गैर मुल्की लोगों की गाड़ी के ऊपर बम डिवाइस नस्ब करने और खास तौर पर रेंजर्स के ऊपर जो आज क्रेकर हमला हुआ, इसके दोनों मुल्जिमान किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंच जाएंगे ये लोग। जी, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये महज डराना मकसद था, एक इंतशार फैलाना, एक दहशत फैलाना मकसद था, या ये कोई तकनीकी, या ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये बम मैग्नेटिक नस्ब करने में डेटोनेटर ही नीचे गिर पड़ा था, इस वजह से वो पटाखे से सिर्फ वही फट सका? अभी जो है ना इसके ऊपर दोनों तरफ से तहकीकात हो रही है। असल में तो अभी तक जो सूरत हाल है वो तो यही कह रही है कि ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी इदारों को। जो एजेंसी जो इदारे इस वक्त सिक्योरिटी पर लगे हुए हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये हरकत की गई है, कोशिश की गई है। मगर अब जब लीड्स जैसे जैसे मिलती जा रही है तो मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आया उनके मकासद और क्या थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं ये इसका मकसद क्या है, यानी आया ये लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना है, या ये कि ये जो कलअदम तंजीमें हैं वो अपना हदफ हासिल करना चाहती थी, और ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ गैर मुल्की हैं उनको इस हदफ का निशाना बनाया गया। यानी माजी में भी हुआ है और इसीलिए वैसे ही उन पर सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं इसीलिए, लेकिन बहुत ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ये जो लोग थे जो गाड़ी में मौजूद थे इन्होंने बरवक्त पुलिस को इत्तला दी, और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी बड़ी बरवक्त कार्रवाई रही कि इस बॉम्ब को जो है नाकारा बना दिया गया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोविड के हवाले से, यानी इसके फैलाव को रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से की जा रही हैं, ताकि ऐसे इलाके, ऐसी मार्केट्स जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको उन पर कम से कम जुर्माने किए जाएँ, या लोगों में ये शऊर बेदार किया जाए कि जो लॉकडाउन नरम किया गया है, यानी जो औकात कार दिए गए हैं कम से कम उसमें SOPs जो हैं उनको इख्तियार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे और चीफ रिपोर्टर बिलाल हसन ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कौन सी कार्रवाइयाँ हुई और किस कदर जुर्माना या दुकानों को सील किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी सर, डॉक्टर साहब जी, आज डिस्ट्रिक्ट साउथ में कार्रवाइयाँ की गई हैं, आगरा, ताज और मुख्तलिफ जगहों पे क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या जुर्माने किए गए हैं? जी देखिए, ये SOPs के हवाले से जो कोरोना वायरस के SOPs के लिए जो सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने जो भी लाहेमल तय की हैं उसको फॉलो करते हुए जो है वो कराची शहर के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से तमाम के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तार कार जो है मुस्तकिल तौर पर जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कार्रवाई जो हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और उसके बाद जो अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो SOPs के हवाले से मुख्तलिफ जितने भी दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं,
اور اسی طرح میڈیکل سٹورز ہیں ان پہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر مختار کار جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آج 2 دن سے جو ہے لیاری کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہے، اور کل بھی اور آج بھی لیاری میں کارروائی کی گئی ہے، جس میں مختار کار جو تھے اس میں گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو مختلف SOPs کے حوالے سے خاص طور پہ جو ماسک ہے، فیس ماسک نہ لگانا، ہینڈ سینیٹائزرز کا دکانوں میں یا کاروباری جگہوں پہ موجود نہ ہونا، یا لوگوں کا جو سوشل ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کو جو ہے وہ خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی جو ہے ان پہ کارروائی کی جا رہی ہے، جس پہ کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران جو ہے مختلف ریسٹورینٹس کو، مالز کو، اس کے علاوہ میڈیکل سٹورز کو، ریسٹورینٹس کو جو ہے سیل بھی کیا گیا، اور تقریباً جو ہے 15 سے 20 ہزار 25 ہزار۔ بلال حسن مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو ہے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ جو میجورٹی آف مارکیٹس ہیں کراچی کی وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہیں، چاہے صدر کا علاقہ ہو، کلفٹن کا علاقہ ہو، ڈیفنس کا علاقہ ہو، بڑے بڑے مالز کی بات کی جائے، تو سر کیا یہ کاروائیاں صرف چھوٹے علاقوں میں کیوں کی جاتی ہیں؟ جو بڑے بڑے علاقے ہیں، جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، کیا وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی ہے؟ آپ موبائل مارکیٹ چلے جائیں، کون سی SOPs کو فالو کیا جاتا ہے، مجھے بتائیے گا۔ نہیں دیکھیے، یہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بڑے علاقے ہیں، جس میں کہ آپ کو بھی یقینی طور پر یاد ہوگا کہ گزشتہ 1 ہفتہ قبل جو ہے وہ کلفٹن میں جو ہے وہ گلف شاپنگ سینٹر کو انہوں نے وہاں کارروائی کی تھی، اس کے علاوہ طارق روڈ پہ انہوں نے مختلف جو شاپنگ مالز ہیں ان کو سیل کیا تھا، الیکٹرانک مارکیٹ پہ صدر نے جو ہے وہ کارروائی کی تھی آج سے 3 سے 4 دن قبل، جہاں پر کہ 2 دکانوں کو انہوں نے سیل بھی کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے جرمانے بھی عائد کیے تھے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ کارروائی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ VVIP علاقوں میں نہیں ہو رہی۔ اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی جانب سے اور کاروباری اداروں کی جانب سے اور ریسٹورینٹ ایسوسیشن کی جانب سے جو ایک مخالفت کی گئی، وہ یہ کی گئی ہے کہ 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلس کی طرف یہ نہیں جاتے، جہاں پر کہ ڈائننگ ہال بھی کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر کہ لوگوں کی ایک بڑی گیدرنگ بھی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہاں پر چونکہ بہت زیادہ اعلیٰ عہدیدار آتے ہیں، اعلیٰ حکام ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ چھوٹے علاقوں میں جو ہے اتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور اس میں کچھ علاقوں سے جو ہے وہ یہ بھی شکایات آئی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے ان کے اپنے مالی مفادات بھی ہوتے ہیں، جن کے مالی مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر کہ انہیں مالی مفادات حاصل نہیں ہوتے وہاں پر جو ہے یہ کارروائی جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو رہی بات یہ کہ دکاندار جو ہے وہ SOPs کا خیال کرنے کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم تو خود بھی چاہتے ہیں کہ SOPs کا خیال ہو، لیکن عوام کا کی جانب سے جو ہے وہ ایک رد عمل دیا جاتا ہے، وہ نیگیٹو ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس بات کی ریزسٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ گلوز پہن رہے ہیں، اور وہ جب دکانوں میں آتے ہیں تو دکاندار کا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایسے گاہکوں کو دکانوں سے باہر نکال دیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ان پہ تھوڑا سا جو سارا جو نزلہ گرتا ہے انتظامیہ چھوٹے دکانداروں پہ گر رہا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال حسن، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب کچھ بات کرنا چاہیں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے۔ اگر ہم نظر ڈالیں پیٹرول کی طرف، تو اب آج رات 12 بجے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بھی 7 روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ نیپرا کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ جو اضافہ ہے یہ دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا، یعنی عوام کے اوپر دو مہنگائی کے بام گرنے والے ہیں، ایک پیٹرول بم اور دوسرا بجلی کے نرخوں میں اضافے کا بام۔ ہمارے ملک میں جب بھی پیٹرول یا بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں تو تمام چیزیں ہی جو ہیں وہ مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام وہ چیزیں جن کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہوتا ہے، ان کی ترسیل سے ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں مہنگائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سونے کی قیمت پر نظر ڈالی جائے تو سونے کی 1 تولہ قیمت جو ہے اس میں بھی آج ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور ناظرین یہ مہنگائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سن 2020 میں جہاں بہت سی چیزیں جس میں اضافہ ہوا ہے، وہیں مہنگائی جو ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، اور حکومتی دعوے جو ہیں یہاں بالکل ناکام نظر آتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ نہ صرف پیٹرول کی قیمت بلکہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔
امید کر سکتے ہیں ناظرین کہ حکومت جلد اس مہنگائی پر قابو پائے اور عام لوگوں کو جو ہے نا ریلیف مل سکے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.